बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी वालिदा और खाला की शादी एक ही घर में हुई थी, यानी कि मेरी खाला मेरी चची भी थी। हम लोग एक ही घर में रहते थे। खाला की 3 बेटियां और हम लोग 2 बहनें और एक भाई थे। मेरे वालिद और खालू दोनों अपनी ज़मीन पर ही काम करते थे। हमारी गुजर बसर बड़े ही अच्छे तरीके से हो रही थी। मेरी खाला को घर के काम का बेहद शौक था। वो पूरा दिन बस घर के ही कामकाज करती रहती। लेकिन इसके बरक्स मेरी अम्मी को सिर्फ बाहर की मालूमात रखने का ही शौक था। उनका घर में दिल ज़रा कम ही लगता था। लेकिन खाला की मोहब्बत इस कदर बेलौस थी कि शुरू से अख्ताम तक उन्होंने कभी भी अम्मा को जितवाया ही नहीं था कि वो कोई काम नहीं करती, बल्कि वो इस बात पर ही बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं और हमेशा से एक साथ ही रहेंगी। अब्बा और खालू भी बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी बात पर ज़रा सा भी झगड़े हों। जब से हमने होश संभाली थी, हमने अपने घराने को बड़ा ही कामयाब देखा था। लोग बड़ी दूर दूर से आते और हम लोगों से खुसूसी मिलकर जाते थे। क्या आज के दौर में भी ऐसे नेक और खुश अखलाक लोग पाए जाते हैं? वक्त गुजरता जा रहा था। चूँकि मेरी अम्मा शादी होकर पहले इस घर में आई थी, इसीलिए उनकी औलाद भी बड़ी थी। मैं बाकी कज़न्स वगैरह से भी बड़ी थी और बकौल ख़ानदान की मैं बहुत ही हसीन और जमील भी थी कि हर गुजरते दिन के साथ मैं पहले से ज़्यादा प्यारी होती जा रही थी। मैं 12वीं में पढ़ती थी और भाई नहम में और छोटी 7वीं में। इस तरतीब से खाला की बेटियां भी बस उनकी बड़ी बेटी मेरे भाई की हम उम्र थी, बाकी 2 छोटी थी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, मैं चीज़ों और बातों को समझती थी। मैंने बचपन से लेकर अब तक अम्मा को रात के पिछले पहर सबसे अंदर वाले कमरे में रात रात भर जागते हुए देखा था। खाला के बकौल अम्मा बड़ी ख़ास इबादत करती थीं, जिसके बिना पर हमारे घर में इस कदर बरकतें थीं। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, जैसा कि गांव के घर होते हैं। पीछे 4 कमरे और फिर उन 4 कमरों के आगे एक बरामदा, फिर बावर्ची खाना, बाहर वाली दीवार के साथ एक बैठक भी थी। मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था उसको। चारों कमरों के मज़ीद पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसको हर वक्त अम्मा बड़ा ही साफ शफाफ रखती थी। घर के किसी और हिस्से की भले ही सफाई हो ना हो, लेकिन इस कमरे की सफाई अम्मा खुद अपने हाथों से किया करती थी। यही वजह थी कि अम्मा ने खाला को सख्ती से मना किया हुआ था कि इस कमरे में कोई भी लड़की नहीं जाएगी। अब ये लड़की पे जो अम्मा ने खुसूसी मोहर लगा दी थी कि कोई भी लड़की इस कमरे में नहीं जाएगी, अब ये ऐसी पाबंदी थी जिस पर मेरे जैसे लोग तो शायद खामोशी इख्तियार कर ही लेते, लेकिन निम्रा यानी कि खाला की बेटी को कौन समझा। एक दिन हम लोग अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जो हमारे सहन के मशरक़ी सिमत में लगा हुआ था। मैं और निम्रा एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती थी और हमारी दोस्ती भी बड़ी ही बेमिसाल थी। वो मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी कि ईशा, तुम्हारा दिल नहीं करता कि कभी खाला के उस कमरे में जाकर देखो तो सही कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर रही थी। एकदम से उसकी तरफ देखने लगी कि शायद इसका जहनी तवाज़ुन कहीं खो गया है, या शायद इसको अम्मी से जूते पड़े काफ़ी दिन गुजर गए हैं, इसीलिए वो उन चीज़ों को अब मिस कर रही थी। ईशा, मेरी बात सुनो। अगर हम एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए उस कमरे में चले जाएं और जल्दी से देखकर वापस आ जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ना ही किसी को कानो कान खबर होगी। प्लीज़ ईशा, मान जाओ ना। निम्रा ने मुझे इस अंदाज में कहा कि मुझे मानना ही पड़ा। अच्छा देखेंगे, मैंने टालते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि निम्रा उन लोगों में से हरगिज़ नहीं है जो बासानी बात को मान जाए। जब कुछ दिन गुजर गए तो वो फिर एक दिन मेरे सर पर सवार हो गई। ईशा, तुम आज रात को तैयार रहना, हम खालाबी के कमरे में चलेंगे रात को। मैंने हैरानी से कहा, क्या रात में? हाँ हाँ, रात को ही तो मज़ा आएगा। अब तुम जाओ, मुझे पढ़ने दो, मेरा कल टेस्ट है, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरी गुस्सीली निगाहों को देखते हुए निम्रा कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं उसे जाता हुआ देख रही थी और सोच में पड़ गई थी कि अम्मा ने ऐसी शर्त क्यों रखी हुई है कि वहाँ कोई लड़की कभी भी नहीं जाएगी। वैसे तो भाई को भी कभी वहाँ जाते हुए नहीं देखा।
خیر، میں نے سر جھٹک کر اپنی کتابوں میں سر دے دیا۔ کل سر اشفاق کے مضمون کا ٹیسٹ ہونا تھا۔ اگر ایک بھی نمبر کم آتا تو سر باہر نکال کر اتنی بے عزتی کرتے تھے کہ پھر کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ کوئی پڑھ کر نہ آتا۔ میں نے سارے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی شام ہوئی، اماں گھر میں داخل ہوئیں اور وہ آج بڑی خوش تھیں۔ ان کے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی 5 سے 6 خواتین بھی اماں کے پیچھے پیچھے اندر آ گئیں۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ خواتین کون ہیں۔ بہرحال وہ خواتین گھر کے اسی خفیہ کمرے میں چلی گئیں اور کافی دیر کے بعد بڑی خوشی خوشی واپس آ گئیں۔ نمرا کی باتیں میرے ذہن میں کہیں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس کمرے کو لازمی جا کر دیکھنا ہے۔ خیر، میں کچن میں گئی جہاں خالہ رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا۔ خالہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میں نے ان کا مزاج دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ خالہ ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھو، کیا ہوا ہے؟ خالہ نے ہانڈی میں سبزی ڈالتے ہوئے کہا اماں اس کمرے میں کیا کرتی رہتی ہیں؟ یہ بات سنتے ہی خالہ کے ہاتھ سے ہانڈی کا ڈھکن گر گیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ خالہ نے ناگواری سے کہا بس ایسے ہی، ابھی بھی چند خواتین اماں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی ہیں نا تو۔ عیشا اپنا کام کرو بیٹی، تمہاری اماں کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ جاؤ شاباش، دسترخوان لگاؤ، کھانا کچھ ہی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ خالہ کے اس رویے پر میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ہم سے اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے نمرا میرے سر پر کھڑی تھی کہ آج رات ہم نے اس کمرے میں جانا ہے، کیونکہ میں ابھی بھی خالہ اور امی کی باتیں سن کر آئی ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے کسی جن کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ نمرا سے مجھے اس احمقانہ بات کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے اس طرح قہقہے لگاتے ہوئے دیکھتے ہوئے مزید تب کر بولی اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو خود کسی روز خالہ کی باتیں سن لینا۔ میں نے اسے کہا کہ جب سب سو جائیں گے نا تو تب ہم اس کمرے میں جا سکتے ہیں، ورنہ اگر تو کسی نے ہمیں اس کمرے میں جاتے یا نکلتے ہوئے دیکھ لیا پھر ہماری خیر نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آج رات الارم لگا کر سوئیں گے اور ٹھیک 1 بجے اس کمرے کی طرف جائیں گے۔ نمرا نے سارا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس پر شدید حیران ہو رہی تھی کہ اس کا دماغ کس قدر چلتا ہے۔ مجھے اب تھوڑی تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ نمرا جیسا انسان کو ہونا چاہیے، بہت زندہ دل۔ ہم لوگ گرمیوں میں اپنے اس بڑے اور کھلے صحن میں سوتے تھے۔ اب بھی گرمی کے ہی دن تھے، اسی لیے پورے صحن میں چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں۔ میں اور نمرا ساتھ ساتھ چارپائیاں بچھا کر سوتی تھی۔ آج رات ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ ابا کو عیشا پر غصہ آتا تھا کہ لڑکیوں کو اتنی کھسر پھسر نہیں کرنی چاہیے۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ ساری منطقیں اور دلائل لڑکیوں کے لیے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مرد حضرات یا پھر لڑکے ہر بات سے آزاد کیوں ہوتے ہیں؟ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ اٹھی تو تب جب نمرا نے جھنجھوڑتے ہوئے جگایا اٹھو عیشا، کہا بھی تھا کہ آج رات سونا نہیں۔ میں نیند کی بہت پکی تھی، ایک دفعہ سو جاتی تو پھر مجھے دوبارہ اٹھانے والے کی خیر نہیں ہوتی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ چور آ گئے ہیں کیا؟ ہاں چور آ گئے ہیں اور تمہاری فزکس کی کتابیں اور نوٹس اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب تم ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ گی اور تمہارے سر تمہیں پورا دن کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میری چیخیں نکل گئیں اور اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ نمرا نے جب کچھ دیر تک میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے اور مجھے یاد آیا کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں جانا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دبے دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف چلنے لگی۔ سب لوگ خاموشی سے سو رہے تھے۔ ہم دونوں دبے پاؤں اماں کے اس خفیہ کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھ رہی تھیں اچانک میرا پاؤں اماں کی چارپائی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن جلدی سے میرا ہاتھ کھینچ کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز اور بے قابو ہو چکی تھی کہ مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا، لیکن نمرا کے بار بار اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے مجھے اس کے پیچھے تقریباً بھاگنا ہی پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کو گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ ایک دم سے دل پرسکون ہوا اور ہم لوگ آگے بڑھتی گئیں۔ نمرا تو ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے کسی مشن پر نکلی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہم بھی آگے ہو گئے کہ بھائی کے کھانسنے کی آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔
ہم دونوں وہیں پر ایک دم سے ساکت ہو گئیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بھائی دوبارہ سو چکے تھے۔ ہم لوگ اب برآمدے تک جا پہنچی تھیں، پھر بڑے کمرے میں گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس خفیہ کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس کمرے کو کوئی بھی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یہی بات بڑی عجیب اور حیران کن تھی۔ ہم دونوں بنا دقت اور وقت ضائع کیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارے یہ کمرہ ہے کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نمرا نے مجھے اس قدر گھور کر دیکھا کہ میرا خون خشک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نہیں بول سکی۔ پورے کمرے میں قالین بچھائے گئے تھے۔ عطر کی ایسی خوشبو تھی کہ سانسیں تک معطر ہو چکی تھیں۔ میں تو اس کمرے کے سحر میں اس طرح کھو گئی کہ نیند آنے لگ گئی۔ نمرا ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اس کمرے میں سو لیتی۔ پورے کمرے میں قالینوں کے اوپر بہت ہی نرم اور لشپش سے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف عین کمرے کے درمیان میں لکڑی کا تخت پڑا ہوا تھا جس پر اگربتیاں جل رہی تھیں۔ ان کی مہک بھی پورے کمرے کو مہکا رہی تھی۔ دیواروں پر مختلف تصاویر آویزاں تھیں جن پر کچھ آیات لکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اس بات کی تسلی تو ہو گئی کہ میری ماں کچھ غلط کام نہیں کرتی ہیں۔ میں نے نمرا کا ہاتھ پکڑا۔ جو کچھ تم دیکھنا چاہتی تھی نا وہ تم نے دیکھ لیا، چلو اب نکلو یہاں سے۔ ارے اتنی جلدی کیسے نکلے یہاں سے؟ ابھی کچھ دیر تو اور رکنے دو نا۔ دیکھو ابھی کچھ دیر اور یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک منٹ میں یہ تو دیکھوں یہ کیا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی جہاں پر اماں بیٹھتی تھی تخت پہ۔ وہاں پہ ایک بڑا سا رجسٹر پڑا ہوا تھا۔ اس کے آگے پیچھے سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی ناکام کوشش کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی یہاں سے بالکل بھی ہلنے والی نہیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر باہر سے اٹھ کر کوئی اندر آیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اسی ڈر کے پیش نظر میں نے اب کم دفعہ اس کی منت کی، لیکن اب بھی بے سود میرے منع کرنے کے باوجود وہ رجسٹر کھول چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ رجسٹر کھولا پورے کمرے میں دھواں سا پھیل گیا۔ ایک سایہ اسی دھوئیں میں سے نمودار ہوا اور سامنے والی دیوار پر جا کھڑا ہوا۔ میری آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھیں کیونکہ وہ منظر ہی اس قدر خوفناک تھا کہ میں یہ بھول ہی گئی کہ میں اپنی آنکھیں بند بھی کر سکتی ہوں۔ میری نظر جیسے ہی نمرا پر پڑی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لے لیا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میری چیخیں بلندتر ہوتی گئیں۔ باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ڈر کے مارے آنکھیں موندے وہیں پر گر گئی۔ کسی کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے مجھے وہاں سے باہر نکالا۔ میں نمرا، میرے منہ پر یہی الفاظ تھے۔ وہ مجھے چارپائی تک لے آئی۔ میں نے اس قدر خوفزدہ تھی کہ سوکھے ہوئے پتے کی مانند ہل رہی تھی۔ اس نے مجھے چارپائی پر پھینکنے والے انداز میں گرا دیا اور میرے اوپر کمبل دے دیا۔ وہ سرگوشی کے عالم میں کہہ رہی تھی، عیشا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ یہ ہوں میں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ وہ میری طرف بدستور جھکی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر کے بعد بڑی ہی مشکل سے تھوڑا سا نارمل ہوئی۔ میں اس کی جانب یقینی کسی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی بری طرح سے ڈر گئی ہے، لیکن ابھی اپنی خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں اس کے بعد نہیں سو سکی۔ نمرا تو لیٹتے ہی سو چکی تھی۔ صبح میں اٹھی ہی تھی کہ بخار سے پورا بدن جلنے لگا۔ میرے سر میں اس قدر شدید درد تھا کہ اللہ کی پناہ۔ اماں میرے پاس آئیں اور کوئی بات بھی نہیں کی بلکہ میری طبیعت کا پوچھتی رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کالج نہ جاؤ، تمہارا بھائی جا کر تمہارے سر کو بتا دے گا۔ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ ایک حرف بھی نہ بول سکی۔ اماں میرے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ سب لوگ باری باری مجھے پوچھنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ سب اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ آج اماں کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں۔ انہوں نے خالہ کے ساتھ سارا کام بھی کروایا۔ میں حیران تھی کہ آج یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر اماں کو آج کہیں بھی جانے کی جلدی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ نمرا میرے پاس آئی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میرے سر پر سینگ اگے ہوئے ہیں۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ نمرا کے آتے ہی اماں اٹھ کر چلی گئیں اور ساتھ میں نمرا کو یہ تاکید کر گئیں کہ بہن کو اکیلے بالکل نہیں چھوڑنا۔ جی خالہ بھی، اس نے تابعداری سے سر جھکایا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی کہ کہیں میرے دماغ کو تو بخار نہیں چڑھ گیا۔ تم رات کو اماں کے اس کمرے میں سے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اسے پاس کسی کو بھی نہ پا کر نمرا سے سوال کیا۔ میں وہیں بھی تھی بے وقوف، میں نے وہاں سے کہاں جانا تھا؟ وہ بات کو گول کر چکی تھی۔ یہ اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ نمرا
عیشا تم آرام کرو۔ وہ میری بات کاٹ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دن میں بخار میں تپتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی اور کالج جانے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے نمرا اس کمرے میں سے ہو کر واپس آئی ہے، اس میں پہلے سے کہیں زیادہ اعتماد آ گیا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز اس قدر جاذب نظر ہو چکا تھا کہ جو خواتین بھی اماں سے ملنے کے لیے آتی تھیں اس سے بھی گفتگو کر کے ہی واپس جاتی تھیں۔ اماں کو بھی شروع سے ہی نمرا سے بڑی محبت تھی۔ وہ تو شاید اسے کسی اور روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے ابھی منہ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ایف اے مکمل کر لیا تو ابا سے اجازت لے کر آگے بی اے بھی کرنے لگ گئی، کیونکہ ابا کو بڑا شوق تھا کہ میں آگے مزید تعلیم حاصل کروں۔ میرے بڑے کے شوق سے پڑھتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھرداری بھی سیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کی پسند کا کھانا تیار کیا تو اماں کہنے لگیں کہ عیشا اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ بات میرے علاوہ سبھی کو بڑی پسند آئی، لیکن میری پڑھائی، میں نے اماں سے کہا، اس کا کیا ہوگا؟ تو پڑھتی رہنا ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ میں جہاں تمہاری شادی کر رہی ہوں وہاں بھی تعلیم کا بڑا رواج ہے، وہ سب بھی پڑھائی کے بڑے دل دادا ہیں۔ میں نے احتجاج کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اماں شروع سے ہی اپنی مرضی کی مالک تھیں، اسی لیے انہوں نے اب کی دفعہ بھی یہی کچھ کرنا تھا۔ خالہ نے اماں سے پوچھا کہ مہمانوں نے کس دن آنا ہے، کھانے میں کیا بنانا ہے، لیکن اماں نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ کہنے لگیں کہ وقت آنے پر بتا دوں گی۔ باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ ہم سب صحن میں ہی سو رہے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری چارپائی کے ارد گرد کوئی چکر لگا رہا ہے۔ میں اتنی بہادر کبھی بھی نہیں تھی۔ اسی وقت حالات کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ آنے والے حالات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ ایک سایہ سا میرے اوپر ٹھہرنے لگا۔ میں نے بند آنکھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرے منہ تک آ گیا۔ جب ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا، سایہ اسی وقت کہیں چلا گیا۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے سوائے اماں کے، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس رات اپنے کسی خاص وظیفے میں مشغول تھیں، اسی لیے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ جب سب لوگ میری چیخوں کو مزید برداشت نہ کر سکے تو بھائی بھاگ کر اماں والے کمرے میں گئے اور دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اماں کا اسی طرح انتظار کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار دعائیں قبول ہوئیں اور اماں وظیفہ مکمل کر کے باہر نکل آئیں۔ بھائی کو یوں کھڑا پایا تو کچھ پریشان ہوئیں، لیکن جیسے ہی وہ برآمدے سے باہر آئیں تو پورے گھر کو جاگتے ہوئے پایا۔ وہ جلدی سے صحن عبور کر کے ہماری چارپائیوں تک آئیں، جہاں میں بے خودی کے عالم میں ابھی تک اسی کیفیت میں تھی کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے آتے ہی مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس سے میرے اندر کا خود بخود کچھ دیر کے لیے کہیں گم ہو گیا۔ اماں بڑے ہی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جائیں سب سوئیں جا کر، میں ہوں یہاں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، جاؤ سب۔ اماں نے ایک ہی جملے میں سب کو ہلکی سی ڈانٹ پلا دی اور خود میرے ساتھ والی چارپائی جس پر نمرا سوتی تھی اس پر لیٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ کل سے تمہارا کالج جانا بند، تم اب گھر میں ہی رہو گی، ویسے ہی چند دنوں کی مہمان ہو، ہنسی خوشی سب کے ساتھ وقت گزارو۔ میں اماں کے اس حتمی فیصلے پر حیران رہ گئی کہ یہ کیسی سزا ہے ایک دم سے۔ لیکن اماں، میں نے منمناتے ہوئے کہا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اماں کے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنا پڑا۔ میں خاموشی سے کچھ دیر اماں کو دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئی کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ حالانکہ بچپن سے لے کر اب تک میں اماں کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ فرما بردار رہی ہوں۔ یہ سوچیں تو شاید اب زندگی بھر میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پلٹ کر اماں کو دیکھا جو کہ نہ جانے کب سے سو گئی تھی۔ میں نے اللہ پاک کو اس لمحے بے حد یاد کیا کہ آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ صبح ہوتے ہی ناشتے کے دوران اماں نے اعلان کر دیا کہ عیشا کی بہت جلدی شادی ہو جائے گی۔ لیکن کس کے ساتھ؟ خالو نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ شاہ جنات کے ساتھ۔ میرے ہاتھ سے روٹی کا نوالا جو منہ میں ڈالنے ہی والی تھی وہ گر گیا۔ میں اماں کو دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ شاہ جنات کے ساتھ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنی بیٹی کو کیوں اپنے کاموں میں دھکیل رہی ہو؟ ابا نے کھانا چھوڑ کر سیدھا اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون سا کام ابا؟ بھائی کو بھی سارے معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی ابا سے پوچھنے لگے۔ اس پورے گھر کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کیسے اس گھر کو لے کر چل رہی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اگر اپنی اولاد کی بہتری کے لیے میں کچھ اچھا سوچ رہی ہوں تو باقی تم سب کو کس بات کی اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ میری بیٹی ہے، میں کوئی اس کی دشمن تو نہیں ہوں نا جو اس کے لیے کچھ غلط سوچوں گی۔
سب نے کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اماں کے منہ سے نکلنے والے ان 3 الفاظ شاہ جنات سے پہ غور کیے جا رہے تھے۔ اماں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئیں اور گیٹ کے پاس پہنچ کر کہنے لگیں کہ آج شام کو دیر سے آؤں گی، کہیں دور کے علاقے میں کام کے لیے جانا ہے۔ جہاں تھی وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی میں۔ باقی گھر والے بھی باری باری اٹھ کر میرے پاس آئے اور پھر یہیں سے باہر جانے لگے۔ سب اپنے اپنے کاموں کے لیے چلے گئے، بس ابا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں جا کر کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ میں جھکے ہوئے سر کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی وہ جھکے سر کے ساتھ کوئی کاپی کھول کر بیٹھے ہوئے تھے جس پہ کوئی حساب کتاب لکھ رہے تھے۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، ابا نے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے موٹے موٹے آنسو آنکھوں کا بند توڑنے کو بے چین تھے۔ تم پریشان مت ہو، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، ابا نے مجھے تسلی دی۔ ابا، اماں کرتی کیا ہیں اس کمرے میں؟ وہ جنات کے رشتے کرواتی ہیں۔ ابا نے یہ جملہ کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا اور میرے لیے یہ جملہ کس قدر خوفناک ثابت ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کئی فٹ اوپر اچھل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ یہ بات بڑی پرانی ہے بیٹی، یہ بات بڑی پرانی ہے بیٹی، کیونکہ اس کام سے ہمارے گھر میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے تمہاری اماں کو کبھی روکا بھی نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ یہ کام کرے اور اسے اپنی حد تک ہی رکھے، لیکن اگر اس کام سے میری اولاد کو ذرا سے بھی تکلیف ہوئی تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، پھر مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں نے ابا کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا اور میں حیران تھی کہ ابا بھی اس طرح سے اس قدر بول سکتے ہیں۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، ایک سایہ میرے ساتھ ہی وہاں سے اٹھا اور کمرے کی دیوار پر ظاہر ہو گیا۔ میں کچھ کہنے لگی کہ اس نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ میں چپ کر گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں کمرے میں آ گئی جہاں نمرا پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ ابھی بھی شاید برتن دھو کر آئی تھی اور اپنے ہاتھوں کا مساج کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی لیکن پھر نہ جانے کیوں چپ کر گئی۔ نمرا، میں نہیں وہ سب کروں گی جیسا مجھ سے اماں کرنے کو کہہ رہی ہیں، میں نے اس سے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ اگر تم خالہ کی بات نہیں مانو گی تو؟ وہ مجھ سے براہ راست بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کروں گی۔ نمرا، باہر آ کر میری بات سنو۔ خالہ نے نمرا کو باہر آواز دی۔ وہ امی کی بات سننے کے لیے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی وہی سایہ میرے سامنے آ گیا۔ اب وہ ایک مکمل مخلوق کی صورت کا روپ دھار چکا تھا۔ ایک جن تھا جو کہ بہت ہی اعلیٰ شاہی جناتی لباس میں ملبوس میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اور تمہارے سارے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں سارے گھر والوں کو جلا کر بھسم کر ڈالوں۔ سوچو پھر تم کیا کرو گی جب اس پوری دنیا میں کوئی بھی تمہارا اپنا نہ ہوگا؟ پھر وہ کہہ لگانے لگا، کیونکہ میں تمہیں تو یہاں سے لے ہی جاؤں گا، وہ مجھے اب بھی نہیں روک سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے شادی کر لو۔ تمہارے پاس اب سوچنے کے لیے کچھ خاص وقت نہیں بچا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہنسی خوشی مان جاؤ ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں یہ سب سن رہی تھی اور کسی سوکھے پتے کی مانند ہلتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ماں سوائے اس بات کے کہ میں اس پہ راضی ہی ہو جاؤں۔ پورا دن انہی سوچوں میں گزر گیا اور پھر میں نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا اور مجھے یہی مناسب لگا۔ شام ڈھلے اماں گھر لوٹ آئیں۔ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ بنا کسی سے ملے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالہ ان کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ میں نے خالہ کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، مجھے دیکھا اور اپنے پاس بلایا۔ دیکھو عائشہ، اماں نے کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھی۔ اماں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، آپ جہاں چاہیں گی میں وہیں پہ شادی کر لوں گی۔ اماں یہ سب سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ میں نے اماں کے ساتھ 2 نوالے لیے اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ باورچی خانے میں خالہ اکیلی ہی سارے کام کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ جا کر ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ میرے چہرے کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، آپا کو میں سمجھاؤں گی۔ بچے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم تو ہم سب کی جان ہو۔ وہ میرے قریب آ کر میرا ماتھا چومنے لگی۔ میں صرف مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے سارے برتن دھوئے اور پھر
چائے بنانے لگی۔ خالہ نے مجھ سے مزید بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے اتنا چپ دیکھ کر بھی خاموش ہو گئی اور کوئی بات نہ کی۔ میں نے جب سے اماں کو اس رشتے پر ہاں کی تھی، اس کے بعد سے میں کسی بھی معاملے میں نہیں بولتی تھی۔ میری ماں خوش تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن میری جناتی بارات نے آنا تھا۔ سارے گھر والے عجیب سے خوف میں مبتلا تھے۔ ابا تو آخر تک مجھے سمجھاتے ہی رہے کہ کس طرح سے میں ایک دفعہ انکار کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ایک عجیب سا شور بلند ہوا، فضا میں دھوئیں کے بادل چھانے لگے، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ ایک عجیب و غریب مخلوق کا ٹولہ ہمارے گھر کے صحن میں اترا۔ سارے گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا۔ فضا اس قدر آلودہ ہو چکی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمین عجیب سے انداز میں ہلنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا نے چیخ کر خالہ سے کہا کہ ساری لڑکیوں کو فوراً سے کمرے میں لے جا کر بند کر دو، جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی اس طرف نہیں آئے گا۔ خالہ فوراً ہی سب کو لے کر کمرے میں چلی گئیں اور دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ باہر کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ خبر نہ تھی، بس زمین کے ہلنے میں کچھ کمی آ گئی۔ سب لڑکیاں خالہ کے ساتھ عجیب سے خوف میں مبتلا تھیں۔ اللہ پاک میری بچی پہ رحم فرمانا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یہ بڑی ہی معصوم ہے۔ خالہ کے لبوں پر بس عشاء کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں۔ کافی دیر بعد اس کمرے کا دروازہ اس قدر زور سے پیٹا جا رہا تھا جس میں خالہ اور لڑکیاں موجود تھیں۔ خالہ کو جو کچھ بھی ابھی یاد تھا وہ سب کچھ پڑھتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد پورے گھر میں جیسے سکون ہو گیا۔ ابا نے آواز دی کہ سب لوگ باہر آ جائیں۔ جیسے ہی سب باہر نکلے، ابا میری طرف لپکے کیونکہ میں اماں والے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ابا مجھے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب میری طرف بڑھے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں بالکل زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ابا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو کہا کہ وہ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا۔ ہم پہ آنے والی آفت اور مصیبت ایک دن سے پلٹ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، سب موجود تھے، لیکن میری ماں کہاں ہے؟ میں نے سب سے باری باری اماں کے بارے میں پوچھا تو ابا نے لاپرواہی سے کہا کہ پہلے کہاں وہ ہمیں کچھ بتا کر جاتی تھی، جو اب بتا کے گئی ہوگی، اپنے ہی کسی کام سے گئی ہوگی، آ جائے گی شام تک۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، وہ کہیں نہیں جاتی۔ ابا اور خالو جب باہر زمینوں پر جانے لگے تو ابا نے بھائی سے کہا تم آج کا دن یہیں گھر پر رکو گے ان کے پاس۔ ویسے تو اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ ہوا تو فوراً مجھے بتانا۔ جی بھائی جی، انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن میرا سارا دھیان اماں کی طرف تھا کیونکہ اماں تو اس وقت یہیں پر تھی، پھر ایک دم سے کہاں چلی گئی؟ جو لوگ حساس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے بڑی قیمت چکاتے ہیں اس چیز کی۔ نمرا میرے پاس آ کر کہہ رہی تھی، عیشا تم اپنے دل سے یہ درد نکال دو جو تم سب کے لیے ہی ہمیشہ سے محسوس کرنے لگ جاتی ہو۔ یہ حساسیت کی بیماری انسان کو اندر سے مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نمرا اماں کہاں ہیں؟ میری پریشانی ابھی تک وہیں پہ تھی۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر سمجھ بھی رہی تھی، لیکن میری ماں کہاں ہے؟ میری چھٹی حص مجھے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ خالہ بھی آ جائیں گے، لیکن نمرا میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ ایک تو یہ تم لیکن اگر مگر چھوڑ دو تو ہمارے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرے دل میں اس دن اس جن کی باتیں گھوم رہی تھی کہ اگر میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ کہیں اس نے اماں کو نہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ میں نے تو رشتے سے انکار کیا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہو گئی اور میں نے خود کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیا۔ دن ڈھلتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہوتی جا رہی تھیں کیونکہ اماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں بھاگ کر خالہ کے پاس گئی جو بیچاری دن بھر کی مشقت بھری تھکاوٹ کے بعد اب کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے کہا خالہ امی ابھی تک نہیں آئیں۔ تو بیٹی تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ پتہ تو ہے تمہیں باجی کی عادت کا، وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں، آ جائیں گی میری بچی، تم بے فکر ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ خالہ نے کہا یہاں آؤ، میرے پاس لیٹ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی لیٹ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نہ جانے کتنے لمبے عرصے کے بعد اس قدر سکون سے سوئی تھی کہ کسی نے بھی مجھے جگایا نہیں، بلکہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ میری خود ہی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی۔ جب میں باہر نکلی تو سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔
میں نے سب کو دیکھا لیکن ان میں اماں کہیں نہیں تھی۔ میں تڑپ کر ابا کی طرف گئی اور کہا، ابا اماں کہاں ہے؟ ابا چپ بیٹھے تھے۔ میں نے سب سے باری باری پوچھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں صبح سے کہہ رہی ہوں کہ اماں کسی مشکل میں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اب دیکھنے کیا وقت ہو گیا ہے، میری ماں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے سسکیوں میں روتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو میری بچی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آ جائے گی تمہاری ماں۔ کیسے صبر سے بیٹھوں ابا؟ وہ میری ماں ہے، میری مکمل دنیا ہے۔ اگر انہیں خراش بھی آئی تو میں آپ میں سے کسی کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے لیکن اماں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بھائی کے مطابق پولیس میں رپورٹ کروا دینی چاہیے تھی، لیکن ابا اور چچا کے مطابق ہمیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی راہ کل ہی نکل آئے۔ باقی رات بھی اسی پریشانی میں گزر گئی۔ میں تو کیا، گھر کا کوئی بھی فرد 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ اگلا پورا دن، پھر رات اور اس سے آگے بھی کئی دن راتیں ایسے ہی گزرتی گئیں، لیکن اماں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن ہم لوگ ایسے ہی پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی بھاگ کر گیا کہ شاید اماں ہو، لیکن وہاں تو ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ بھائی نے ان کی حاجت پوری کی اور پھر جانے سے پہلے پوچھنے لگے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ بھائی پہلے تو کچھ حیران ہوئے، پھر بتانے لگے جو کچھ بھی بیتے دنوں میں ان پر بیت گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کو کھڑے رہے اور پھر کہا کہ اگر تم مجھے اندر آنے دو تو شاید کچھ بات بن جائے۔ بھائی پہلے تو خوب گھبرائے، لیکن پھر ابا کے کہنے پر بزرگ کو اندر گھر میں لے آئے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ان کی آنکھیں خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں پہ اماں کا خفیہ کمرہ موجود تھا۔ وہ مسلسل اسی طرف دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے، اس گھر کی ایک عورت اس وقت جنات کے قبضے میں ہے۔ وہ وہاں شدید تکلیف میں ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی جان کو بچانے کے لیے خود کو اس شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب وہاں اذیتیں برداشت کر رہی ہے۔ یہ سب سن کر ہم سب رونے لگ گئے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس ساری صورتحال میں ایک واحد بھائی اور خالو ہی تھے جو اس قدر مضبوط بن کر سارے حالات کو برداشت کر رہے تھے۔ نہ جانے کیسے۔ ہے حل، اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اگر بات دوسری دنیاؤں کی ہو تو بھی اللہ نے انسان کو اس قدر عقل و شعور سے نوازا ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک سے روشنی اور رہنمائی بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ میرے آنسو کسی بھی صورت میں نہیں رک رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اماں نے خود کو پہلے اس اذیت میں مبتلا کیوں کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس مخلوق سے ایسی رشتہ داریاں جوڑنے کی؟ بزرگ کہنے لگے کہ میں ایک وظیفہ کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ سب کو بھی مکمل طور پر وضو میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر میں سے کسی اور پہ ویسی مصیبت نہ آ جائے۔ بابا جی کے کہنے کے مطابق ہم سب نے وضو کیا۔ بابا جی نے سب سے کہا کہ وہ قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیں، ہمارا مقصد نیک ہے، اسی لیے کسی بھی قسم کے شک و شبے سے پاک ہو کر اس کلام پاک سے مستفید ہوئیں، حتی الامکان کوشش کریں۔ سب بالکل ایسے ہی اس کلام میں مشغول تھے جیسے ہم سب کا آخری دن ہو۔ شام تک ہم لوگ بیٹھ کر پڑھتے رہے۔ جب سب پڑھ رہے تھے تو ایک دم سے اماں والے کمرے میں ہی کوئی ہلچل ہوئی۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ اٹھ کر دیکھ ہی لے۔ بزرگ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ شور کی آوازیں بھی اب تو آنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں کھلے بالوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ بابا جی نے اونچی آواز میں کہا کہ کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ روپ دھار کر آئی ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ دل سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے اماں اپنی اصل صورت یعنی کہ اسی مخلوق کا روپ دھارتی جا رہی تھی۔ پھر جس صورت میں وہ ہم سب کے سامنے آئیں اس کو دیکھتے ہی ہم سب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ شاہ جنات تھا جو اس دن بھی یہاں آیا تھا۔ وہ عجیب و غریب آوازوں اور قہقہوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ بابا جی کی دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے زیادہ پرجوش طریقے سے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شاہ جنات ہمارے بالکل پاس آ کر رک گیا، لیکن اس کی بولتی قرآن پاک کے سامنے مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ایک لمحہ شاید گزرا ہوگا کہ اماں ایک دم سے ہم سب کے درمیان آ کر بیٹھ گئیں۔ بابا جی نے کہا، ریشم بی بی کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ کہنے لگی، شاہ جنات نے عائشہ سے شادی کرنے کی خواہش کی جو میں نے وقتی طور پر قبول کر لی تھی، لیکن دین شادی کے روز بیٹی کی جگہ میں ڈولی میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ میں اپنی معصوم بچی کو اس آگ کی بھٹی میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی۔ بابا جی کچھ اس میں خدا پڑھنے لگے۔
جسے شاہ جنات اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ کام کیوں کرتی ہو؟ یہ جنات کے رشتے کروانے والے؟ بابا جی نے دوبارہ پوچھا۔ یہ کام میری دادی کرتی تھی، میں ان کو چھپ کر دیکھا کرتی تھی، پھر مرنے سے پہلے وہ یہ سب کچھ میرے حوالے کر گئیں۔ مجھے اس کام میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، پھر میں یہ کام کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے اس کام کو بڑے ہی اچھے انداز میں چلایا۔ اس کے عوض شاہ جنات نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی آدھی سلطنت میرے نام کر دے گا۔ لیکن پھر ایک دن جب عیشا اور نمرا رات کے وقت میرے اس کمرے میں گئیں تو اس وقت شاہ جنات عیشا پر عاشق ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے اس کا رشتہ مانگا جو میں نے بلا چون چراغ قبول کر لیا۔ اب معاہدہ یہ طے پایا کہ مجھے وہ آدھی سلطنت ملے گی کیونکہ میں نے شاہ جنات کے بیٹے کا رشتہ بھی طے کروایا تھا اور ساری سلطنت ان کی بہو کے نام تھی۔ اب وہ تخت کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان کی بہو ان کے بیٹے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا وہ دونوں الگ ہو گئے اور جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس گئی اس کی لائی ہوئی ساری سلطنت بھی واپس چلی گئی۔ اب شاہ جنات کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کے بجائے خود کو اس دن ڈولی میں بٹھا لیا۔ جب میں جناتی دنیا میں پہنچی تو یہ جنات مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے۔ بڑی اذیتیں برداشت کی۔ کل مجھے ان جنات نے جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ کل میرا اس ساری دنیا میں آخری دن تھا، لیکن پھر اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ میرے بچوں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ اماں کی ساری باتیں ہم سب لوگ ایسے سن رہے تھے جیسے کوئی فلم کی کہانی ہو اور یہ ہمارے گھر میں بن رہی ہو۔ ہم سب اس فلم کے بنیادی کردار ہوں، لیکن یہ کوئی فلم تو نہیں تھی۔ ہاں، لیکن ہم کردار بن چکے تھے جو نہ جانے آنے والے وقتوں میں کن حالات سے گزرنے والے تھے۔ شاہ جنات کو شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ بابا جی کے مطابق جو ابھی ذرا سی کوتاہی کرے گا تو آئندہ آنے والے وقتوں میں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ابھی اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنا محاسبہ کرو۔ اسی اثنا میں بابا جی نے اماں کو لے کر اسے خفیہ کمرے میں گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر اماں کے ارد گرد ایک مضبوط حصار بنایا تھا۔ شاہ جنات کے گرد بھی کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ اماں بابا جی اس کمرے میں تھے جہاں پہ اماں کچھ مخصوص وظائف کیا کرتی تھی۔ ریشم بھی ہم انسان اور وہ جنات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق واسطہ؟ آپ جو کچھ بھی کرتی رہی ہیں وہ ماضی تھا، اب توبہ کرو، اللہ سے معافیہ مانگو، ورنہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کے تمام افراد کو اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ اب پہلے تو یہ کرو کہ اس کمرے کی ہر چیز کو نکالو اور جلا دو، خاص طور پر یہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق جنات سے ہو۔ وہاں پر ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ اماں نے پہلے تو اسے باہر گرایا، پھر اس کے بعد رجسٹر کو جلانے لگی جن میں ان جنات کا سارا اندراج ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر چیز کو وہاں سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ جب تم یہ رجسٹر جلاؤ گی تو شاہ جنات یہاں سے ایک دم غائب ہو جائے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر سے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اس گھر کے مکینوں کو پہلے سے کئی گنا زیادہ نقصان ہو۔ اسی لیے پہلے اس کو جلاؤ، پھر اس کی راکھ کو زمین میں دبا دو تاکہ پھر کبھی بھی دوبارہ اس مخلوق کو اس گھر کا رستہ نہ ملے۔ اماں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے وہ بزرگ بتاتے جا رہے تھے۔ اماں نے اس رجسٹر کے ایک صفحے کو جلایا تو باہر حصار میں موجود شاہ جنات کے جسم پر آگ کے شعلے لپکنے لگے تھے۔ پھر دوسرا صفحہ جلایا تو وہ چیخنے لگا، چنگاڑنے لگا۔ ہر صفحے کے جلنے پر اسے پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ جب پورا رجسٹر جل گیا تو وہ ایک دم سے زمین پر لوٹنے لگا جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ دراصل اس رجسٹر میں نہ صرف تمام جنات کے نام شامل تھے بلکہ اس میں کچھ ایسے وظائف بھی تھے جو بظاہر تو اماں کے بھلے کے لیے تھے، لیکن باطنی طور پر وہ اس گھر کے نقصان کے لیے تھے۔ اسی لیے جیسے جیسے ان کو جلایا جاتا تھا شاہ جنات کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو رہا تھا۔ جب آخری صفحے کے آخری سطر بھی جل گئی تو شاہ جنات ایک دم سے چیخ پڑا۔ اس چیخ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اماں کے اس کمرے میں موجود تمام قالین بھی جل چکے تھے۔ وہ کمرہ ایک دم سے صاف اور شفاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اماں ہماری طرف دوڑتی ہوئی آئیں اور ہم سب کو گلے لگایا، سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ یہ سب کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، آئندہ یہ سب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سب بہت عرصے بعد ایک دم سے مسکرانے لگے تھے۔ بابا جی بھی مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار
یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔